आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह लुइस है और आज जो है वो एक बार फिर से हम एस्थर की स्टडी करने लगे हैं। आज जो है वैसे 11 आधार 5777 है और बहुत से मुल्कों में आपके वक्त के मुताबिक जो है वो हो सकता है कि जो एस्थर का जो 3 दिन का जो रोज़ा है वो शुरू हो गया होगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कल कोई मैसेज नहीं रिकॉर्ड कर पाई और वक्त नहीं निकाल पाई कि मैं मैसेजेस को जो हूँ वो एडिट करके जो मैं पोस्ट कर सकूँ। मगर उम्मीद है कि मेरी ये वाली जो स्टडी है इस साल नहीं तो अगले साल जो है वो आपको पूरम के त्यौहार मनाने के लिए जो है वो पहले से ही तैयार कर देगी। तो हम जो है वो हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो था वो एस्थर के छोटे बाब तक की स्टडी की थी। अगर आपने मेरे पिछले मैसेजेस नहीं सुने हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप पिछले मैसेजेस को पहले सुने। बाय द वे मैं बताती चलूँ कि हमारा आज का जो हमारा रोमन कैलेंडर है उसके मुताबिक मार्च 9 2017 है। सो ये जो तारीखें जो है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको जो है वो साथ-साथ जो है आप मेरे इन तमाम बातों को जो है वो फॉलो कर सकें कि मैंने ये वाला जो मैसेज है वो मैं कब किस टाइम पे दे रही हूँ। और चूँकि मैं पूरम से पहले-पहले जो है इन तमाम मैसेजेस को एस्थर की किताब को आपके साथ ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि अगर आप एस्थर के जो रोज़ा है उसको अगर नहीं भी रख रहे तो कम से कम पूरम के जो त्यौहार जो है उसको एस्थर की किताब की स्टडी करने में आप गुजार सकें। अम, पिछले जो बाब है उसके आखिर में जो था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मुर्दकी को जो था बादशाह ने इज्जत दी थी मगर ये था कि हमान जो था वो अपने लिए चाहता था उसको मुर्दकी के आगे जो था ऐलान करना पड़ा था कि जिस शख्स की तज़ीम बादशाह करना चाहता है उसे ऐसे ही किया जाएगा। और उसने जब अपनी रसवाई के बारे में जो था वो अपनी बीवी को और दानिशमंदों को बताया था तो उसकी बीवी ने और उसके दानिशमंदों ने जो उसको जो एडवाइस बेसिकली दी थी कि अगर मुर्दकी मैं एक बार फिर से जो हूँ वो 13वीं आयत के दरमियान में से पढ़ रही हूँ एस्थर चैप्टर 6 वर्स 13 लेकिन मैं दरमियान में से पढ़ रही हूँ। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी ज़ैरिश ने उससे कहा अगर मुर्दकी जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। दिखा है कि अभी वो ये बातें कर रहे थे तो बादशाह के ख्वाजा सरा आ गए और वो हमान को जो था उस जश्न में ले जाने के लिए उन्होंने जल्दी की जिसको एस्थर ने हमान के लिए और बादशाह के लिए तैयार किया था। सो जो चीज़ एक जो इस आयत से मुतल्लिक जो है वो 13वीं आयत से मुतल्लिक जो चीज़ बात जो रैबाई बताते हैं या ज़ुबानी तौरेत या रबियों की जो तालीम है इसके ऊपर उसमें दर्ज है वो ये है कि वो जो थे वो उसको हमान को जो था बेसिकली इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि मुर्दकी जो है वो यहूदी नस्ल में से है। सो उसके उस पर तू गालिब नहीं आ सकेगा। सो इसलिए बेहतर है कि पहले से ही जो है वो माफ़ी मांग लेना। और अभी हमान को जो है वो इन तमाम बातों का मौका भी नहीं मिला और उसको जो है वो उस जश्न में शामिल होने के लिए जो है वो ले जाया जा रहा है जिसको एस्थर ने हमान के लिए और बादशाह सूरज के लिए तैयार किया था। अब जो है हम आज 7वें बाब से स्टडी करने लगे हैं और मैं पढ़ने लगी हूँ और लिखा है 7वें बाब की पहली आयत एस्थर चैप्टर 7 वर्स 1 सो बादशाह और हमान आए कि एस्थर मलका के साथ खाएं पिएं और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफ़त पर मैं नोशी के वक्त एस्थर से फिर पूछा एस्थर मलका तेरा क्या सवाल है वो मंजूर होगा और तेरी क्या दरखास्त है आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी।
یہ تیسری دفعہ ہے کہ بادشاہ نے جو ہے اس سے یہی سوال جو ہے پھر دوبارہ سے پوچھا ہے. ہم پہلی بار جو ہے وہ اس کا حوالہ جو ہے وہ تب پڑھتے ہیں جب ایستر ملکہ جو تھی وہ بادشاہ کے اندرونی بارگاہ میں داخل ہوئی تھی، حالانکہ اس کو جو تھا اندرونی بارگاہ میں نہیں داخل ہونا چاہیے تھا، مگر بادشاہ کی نظروں میں وہ چونکہ مقبول ٹھہری تو اس وجہ سے بادشاہ نے جو تھا اپنا سنہلا عصا جو تھا وہ اس کی طرف بڑھایا، اور جب وہ اس نے اس کو چھوا تو اس وقت جو تھا بادشاہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور اس وقت بھی بادشاہ کے سامنے جو تھا ایستر نے اپنی درخواست نہیں پیش کی تھی، بلکہ اس کے بعد جب اس نے جو تھا بادشاہ کو اور حمان کو جو تھا وہ اپنے جشن میں بلایا تھا، تو دوسری بار بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا تھا کہ تیرا سوال کیا ہے، کہ وہ منظور ہوگا. یہ آپ کو ایستر کے چیپٹر 5 ورس 6 میں جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا. ایستر 5واں باب اس کی 6 آیت میں. مگر اس وقت بھی جو تھا ایستر نے جو تھا اپنی ریکویسٹ جو تھی وہ خدا بادشاہ کے حضور میں نہیں پیش کی تھی، بلکہ اس نے چوتھا دن جو تھا اس کا انتظار کیا. ہم جانتے ہیں کہ جب سے ایستر کو یہ بات پتہ چلی تھی سو اس کے مطابق جو ہے چوتھا دن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور اگر ہم پیدائش کے جو ہے پہلے باب کی 14ویں آیت سے دیکھیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ خداوند نے جو تھا چوتھا دن جو تھا اس دن فلک پر نیر بنائے تھے کہ وہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. سو وہ خاص وقتوں کو بیان کرنے کے لیے تھے. اور چوتھا دن جو ہے وہ دن ہے جو کہ خداوند نے جو تھا ایستر کے لیے مقرر کر دیا ایک طرح سے کہ وہ جو ہے اب بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست کو جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے. اور ایستر کو جو تھا بادشاہ نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ دنیاوی نظروں سے جو تھا وہ پوچھا کہ اس کی جو ہے وہ کیا خواہش ہے، کیا اس کو اگر آدھی سلطنت تک بھی چاہیے تو وہ پوری اس کی جائے گی. مگر ایستر نے جو تھا یہ کہا، میں 7ویں باب کی 3 آیت سے پڑھ رہی ہوں. ایستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے. سو ایستر نے جو تھا وہ اپنی اور اپنے قوم کے لیے جو تھا وہ جان بخشی کی درخواست کی تھی. اس کو آدھی سلطنت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کی جان ہی چلی جائے گی تو اس نے آدھی سلطنت کو لے کر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، رائٹ. سو ہر انسان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی میں جو ہے وہ کیا بات امپورٹنٹ ہے. آیا میں اگر خدا پر ابھی نہیں ایمان رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں تو اور میری زندگی جو ہے وہ جہنم میں پھینک دی جائے گی تو مجھے جو اس دنیا کی دولت ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. سو اینی وے ہم اس سے آگے چوتھی آیت جو ہے وہ بہت اہم آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں. اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا. اس آیت کو جو ہے وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت جو ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی میں نے جب بھی مجھے عبرانی آیات سے یا ربیوں کی تعلیم سے اور عبرانی آیات کے ذریعے جو ہے کلام مقدس کی بہتر تشریح ملی ہے تو میرا دل جو ہے یقین مانے کہ میرا دل جو ہے وہ روتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پر آ گئے ہیں،
کہ مسیحیوں کو جو ہے یہ تک علم نہیں ہے کہ اب ہماری جو بائبل جو ہے اس کی اصل زبان شروع میں جو ہے وہ عبرانی تھی، یشوع کی جو زبان جو تھی وہ عبرانی تھی. یا بے شک آپ بحث کر سکتے ہیں کہ یشوع جو تھے وہ ایرامک بھی بولتے تھے اور ضرور بولتے ہوں گے. اب جیسے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک عام شخص جو ہے وہ اگر تھوڑی بہت اردو بولتا ہے تو وہ پنجابی بھی ہو سکتا ہے کہ بولتا ہو. میں مسیحیوں کی بات کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ دوسری لینگویجز کو بھی جو ہے وہ بولتے ہیں اور ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا اپنا لہجہ ہے. سو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کلام کی باتوں کی گہرائی میں نہیں جا پا رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اگر ایستر کی کتاب میں سے بتایا جائے گا، پیغام دیا جائے گا تو بہت اچھا پیغام ملے گا کہ کہ خداوند نے اپنے لوگوں کی جو تھی جان بخشی اور خداوند جو ہے وہ ہماری بھی جان جو ہے وہ بخش سکتے ہیں. لیکن اس پیغام کے ساتھ جو ہے جو کلام کی جو اصل جو آیات کی جو تشریح ہے انفارچونیٹلی اس کو جو ہے ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. سو میری آپ سے اس آیت کے میں تشریح تو کرنے لگی ہوں اور میں یہ جو آیت ہے اس کو جو میری جو ویڈیو ہے یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں. مگر اگر آپ میرا آڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ بہتر شاید نہ پتا چل سکے کہ میں کیا سمجھانے کی کر رہی ہوں. مگر میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ عبرانی زبان کو نہیں جانتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ عبرانی حروف کو جو ہے وہ تھوڑا بہت سیکھ سکیں، تھوڑا بہت جان سکیں. کیونکہ اگر آپ حروف کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو جب اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے. سو اس میں جو ہے چوتھی آیت میں جو ہے ایستر نے کہا کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں. سو اس کے جو لوگ جو ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ نیست و نابود ہونے کے لیے، ہلاک ہونے کے لیے، قتل کیے جانے کے لیے جو ہے وہ بیچ دیے گئے ہیں. اگر اس کے لوگ جو ہیں وہ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو وہ چپ رہتی. اگر آپ یہ جو 7واں باب اور اس کی چوتھی آیت ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہیبرو اور انگلش ٹرانسلیٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ جو لفظ جہاں پر غلام لکھا ہوا ہے، غلامی لکھا ہوا ہے اردو کلام مقدس میں، اس کو جو ہے غلام کو ضرور عبرانی زبان میں دیکھیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے جو عبرانی زبان میں جو لفظ جو ہے وہ ہے لا عبدیم. کیونکہ عبد جو ہے وہ غلامی کے لیے آتا ہے یا آپ فی الحال غلامی کے لیے سوچیں اور عبدیم جو ہے کہ جمع بن جائے گی. سو یہاں پر جو ہے وہ لا عبدیم لکھا ہوا ہے. اور اب جو ہے اب ہم تھوڑا سا جو ہے واپس پیچھے کی طرف کو چلتے ہیں. ایستر کا جو تیسرا باب ہے اس کی 9ویں آیت دیکھیں. یہ جو ہے تیسرا باب جو ہے یہ والی بات جو تھی میں نے اس وقت اس لیے نہیں ایکسپلین کی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے جو ہے 7ویں باب کی اس آیت کو بتاتے ہوئے ہمیں واپس اس آیت کی طرف کو آنا پڑنا ہے. سو ایستر تیسرے باب کی 9ویں آیت میں جو ہے یہ وہ وقت ہے جب کہ حمان جو ہے وہ اکسورس بادشاہ سے جو ہے اس بات کی گزارش کر رہا ہے کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا. یہاں پر جو ہے
मुझे भी जो था, जब पहली दफा जो था वो मैंने ये पढ़ा था, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा था कि हलाक करने के लिए जो है वो चांदी के तोड़े दिए जा रहे हैं। और जब रबियों की तालीम की वजह से जो था वो मुझे वजाहत हुई, तो मुझे लगा कि सब कुछ जो है वो अमाली की कौम का जो रोल है, और फिर जो हमान का जिस तरह से बादशाह को जो है बेवकूफ बनाना है, वो सारा कुछ जो है वो नजर आ रहा है, वाजे नजर आ रहा है। सो एस्थर का जो तीसरा बाब और उसकी नामी आयत, जहां पर लिखा हुआ है कि बादशाह को मंजूर हो तो उनके हलाक करने का हुक्म लिखा जाए, वहां पर जो है वो जो लफ्ज जो है वो भी ला अबदीम लिखा हुआ है, अबदाम लिखा हुआ है, सॉरी, ला अबदाम। सो उस वक्त जो था, मैं अब आपको इन बातों को जो प्लेन उर्दू जुबान में जो समझाने की करती हूँ। जब हमान ने तीसरे बाब में बादशाह के हुजूर जो था फरियाद की थी, या फरियाद तो नहीं लेकिन अपनी दरखास्त पेश की थी कि कि ये वो कौम है जो कि सब सूबों में, सब कौमों के दरमियान फैली हुई है। सो ये जो कौम है ये तो इकट्ठी भी नहीं है, मगर उनकी जो रस्म रिवाज है वो फिर भी तमाम की तमाम जो है वो एक ही जैसी हैं। सो उनके दस्तूर जो है वो कौम से निराले, और वो बादशाह के कवानीन को नहीं मानते। सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं। सो बेशक यहाँ पर जो है वो ऐसे लगता है कि उनको ना रहने देने के लिए जो है वो बात हो रही है, तो इस वजह से जो है वो उनको हलाक होने की बात हो रही है। मगर उस वक्त जो था, हमान ने जो था वो बेसिकली जब अक्सुरस बादशाह से कहा था, तो उसने कहा, ये इस तरह से कहा था कि अगर बादशाह को मंजूर हो तो खतूत जो है वो भेजे जाएं कि तमाम यहूदी लोगों को जो है वो गुलाम बना दिया जाए। अब जो यहाँ पर अगर जो अबरानी लफ्ज जो है देख सकते हैं, उनको जो है वो अलिफ और आइन का जो है वो नजर आएगा कि अलिफ और आइन जो है वो गो के बीच में जो है योद भी है, मगर ये है कि जो अलिफ और आइन को जो है वो उसने जो है वो बेसिकली बदल कर जो है उस बात को बादशाह के हुजूर में करने की है कि उस वक्त जो था उसने बादशाह से जिस तरह से दरखास्त की थी, उसने कहा था कि वो जो है वो गुलामी में बेच दिए जाए। तभी जो है अगर वो गुलामी में बेचे जाएंगे तो गुलाम जो है वो चूंकि खरीदे जाएंगे, तो बादशाह के जो शाही खजाना जो है उसमें जो है वो शाही खजाने में जो है चांदी के 10,000 तोड़े जो है वो दाखिल हो जाएंगे। मगर हमान ने जब जो हुक्म जो था जब वो दिया गया, तो उसने जो था वो बजाय ये लिखने के कि वो जो है वो स्लेवरी में बेचे जाएं, कि गुलामी में बेच दिए जाएं, उसने क्या किया कि उसने जो था वो उनको लिख दिया कि वो मुकम्मल तौर पर नेस्त नाबूद कर दिए जाएं। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा जो है वो इससे जो है वो अगर आप अबरानी में देख सकते हैं तो आपको जो है वो वक्तों का बेशक कि वहां पर एस्तर के जो तीसरा बाब उसकी नामी आयत में जो है वहां पर हलाक का जो लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल किया गया, मगर जो हमान जो था उसने जो था वो बादशाह के साथ जो था वो चालाकी की। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अमालीकी कौम जो थी वो किस किस्म की कौम थी कि वो धोखा देने वाली थी। वो जो थी वो उन पर हमला करती थी जो कि और 3 बार जो है वो हमें पुराने अहदनामे में जिक्र मिलता है कि अमालीकियों ने जो था वो खुदावन के लोगों पर जो था वो हमला किया, और वो पीछे से हमेशा वार करते हैं कि वो कमजोर पर वार करते हैं। सो हमान ने जो था वो अपनी कुव्वत का इस्तेमाल किया, और इसीलिए जो है
وہ ایستر کو جو تھا جب مردکی نے بھی جب جو ظاہری بات ہے کہ جو کاپی جو ہے جو آرڈر کی جو کاپی جو ہے جو آرڈر جو ایشو ہوا تھا جو فرمان جاری ہوا تھا اس کے بارے میں تو ایستر کو بھی پتا چلا ہوگا، لیکن چونکہ اس نے جو ہے اس کو نہیں اس طرح سے دیکھا ہوگا، مگر مردکی چونکہ بادشاہ کے شاہی پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں سے تھا، بادشاہ کے ان لوگوں میں سے تھا جن کو پھر بھی اعلیٰ مقام حاصل تھا، تو اس کے پاس جو اصل جو ڈکری تھی کہ اصل جو فرمان تھا اس کی کاپی تھی، تبھی اس نے جو تھا وہ جو نقل جو تھی اس فرمان کی وہ ایستر کو بھجوائی تھی، تاکہ ایستر جو ہے وہ جان سکے کہ اصل فرمان جو تھا وہ یہ تھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ غلامی میں بیچ ڈالے جائیں، مگر حمان نے جو تھا جو ایشو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ غلامی میں نہیں بلکہ ہلاکت کے لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ بیسیکلی ہلاک کر دیا جائے. سو اب جو ہے میں آگے پڑھنے لگی ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ ایستر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم صرف غلامی میں بیچ دیے جاتے تو میں چپ رہتی، مگر چونکہ ہم غلامی میں نہیں بیچے جا رہے ہیں اور بادشاہ کا جو نقصان جو ہے، کیونکہ بادشاہ کو تو پھر بھی نقصان ہی ہونا تھا، ظاہری بات ہے لوگ تو مارے گئے، اور وہ جو چاندی جو ہے جو کہ آنی چاہیے تھی وہ آئے گی نہیں، رائٹ؟ تو 5ویں آیت سے جو ہے وہ میں آگے پڑھنا شروع کرتی ہوں. اور تب اکسورس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ اب حمان جو ہے وہ وہیں پر موجود ہے، مگر بادشاہ کا جو سوال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کون ہے جس نے جو ہے وہ ایسا کرنے کی ہے، کیونکہ بادشاہ کے ذہن میں جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے جو فرمان جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ غلامی میں بیچے جائیں، مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور بادشاہ گو کہ اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے یہ حمان ہی ہو سکتا ہے، مگر وہ پھر بھی جو ہے وہ آستر سے جو ہے یہ سوال کر رہا ہے کہ کس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ ایستر نے کہا، وہ مخالف اور دشمن یہی خبیث حمان ہے. تب حمان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا. اس سے پہلے جو تھا وہ حمان جو تھا وہ تو ہراساں بھی نہیں ہوا تھا، مگر ایک دم جو تھا وہ اس کو اندازہ ہوا کہ ایستر جو ہے وہ اس نے جو ہے اس کو علم ہے کہ جو خبیث جو ہے وہ حمان ہے جس نے ایسا کیا ہے. اور ایک تو آیات جو ہیں وہ میں ایک خاص طور پہ آیت جو ہے وہ میں زبور کے 25ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں پڑھوں گی. لکھا ہے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے. سو حمان جو تھا اس نے ناحق بے وفائی کی تھی اور موقع تھا کہ وہی شرمندہ ہو. اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں 7ویں آیت میں، 7ویں باب کی 7ویں آیت میں. اور بادشاہ غضبناک ہو کر میں نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا. حمان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے. سو شروع میں جو تھا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو ہے اپنی بیوی کی
اور دانشمندوں کی جو باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آئی ہوں اور اس نے سوچا کہ وہ مردکی سے جو ہے وہ جا کر فریاد کرے گا، مگر اب جو ہے وہ اس کو علم ہوا کہ نہیں، کہ اب یہ مجھے جو ہے وہ اگر کوئی میری جان جو ہے وہ بچا سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ ملکہ ہے. سو اس نے اپنی جان کی بخشی کی درخواست کرنے کے لیے جو تھا وہ بادشاہ وہ ملکہ کے سامنے جو تھا وہ کھڑا ہوا، اور لکھا ہے کہ بادشاہ غضبناک ہو کر میں نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا. سو وہ محل کے باغ میں جو تھا اس نے باہر قدم رکھا تھا، اور یہی وہ موقع تھا جب حمان نے بہتر سمجھا کہ اس وقت جو ہے وہ ملکہ سے جو ہے وہ درخواست کرے تاکہ اس کی جان جو ہے وہ بخشی جائے. مگر بادشاہ جب آیا تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مینشن کیا تھا کہ 5ویں باب کی 4تھی آیت میں کہ ایستر نے جو تھا وہ بادشاہ سے بات جو تھی وہ اس طرح سے کی تھی. ایستر 5ویں باب اس کی 4تھی آیت، ایستر چیپٹر 5 ورس 4. ایستر نے عرض کی اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حمان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے. سو میں نے بات کی تھی کہ بادشاہ کے ذہن میں جو ہے وہ ضرور چلتا آ رہا ہوگا کہ جشن جو ہے وہ بادشاہ کے لیے ہے یا حمان کے لیے ہے، اور وہ پھر اس وقت بھی نہیں بادشاہ کو جواب ملا، ایک دن پہلے نہیں بادشاہ کو جواب ملا، تو وہ اب وہ وقت ہے کہ بادشاہ کو جو ہے وہ جواب جو ہے وہ مل گیا ہے کہ حمان جو ہے وہ ایستر ملکہ کا جو ہے وہ برا چاہتا ہے. سو ابھی وہ باہر کی طرف کو گیا، بادشاہ باہر کی طرف کو گیا، اور جب وہ واپس کو مڑا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ حمان جو ہے وہ اس تخت کے اوپر جس پر ایستر بیٹھتی تھی پڑا تھا. سو بادشاہ کی نظر جب حمان پر جو تھی جب پڑی تھی تو اس نے جو تھا وہ ایسے دیکھا تھا کہ جیسے کہ حمان جو ہے وہ ملکہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی برائی کرنے کی جو ہے وہ کرنے لگا ہے، اور کچھ ایسی سچویشن جو ہے وہ بن گئی ہوگی کہ حمان جو تھا وہ گر پڑا تھا. کیونکہ اردو کلام میں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں نظر آتا، مگر پڑا تھا وہ کہ وہ گر پڑا تھا. سو پڑا تھا یعنی کہ بے شک وہ جو ہے وہ تو اپنی کہ میں جلدی جلدی ملکہ سے درخواست کروں، اور وہ ملکہ کے جو ہے وہ قدموں کی طرف کو گیا ہوگا، مگر وہ گر پڑا تھا. اور جب اس نے جو بادشاہ نے جب دیکھا تو اس نے اسی لیے کہا کہ 8ویں آیت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تب بادشاہ نے کہا کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اور صرف اس بات کا نکلنا تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حمان کا منہ ڈھانک دیا. کنہوں نے حمان کا منہ ڈھانک دیا؟ بادشاہ کے خواجہ سروں میں سے، یا وہ جو کہ بادشاہ کی پروٹیکشن کے لیے جو ہیں وہ وہیں پر ہوتے ہیں، گارڈز جو ہوتے ہیں، کہ انہوں نے ایک دم جو تھا وہ حمان کا جو تھا وہ منہ ڈھانک دیا. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے، ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور اس کے علاوہ حمان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حمان نے مردگی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی. بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو. سو انہوں نے حمان کو اسی سولی پر جو اس نے مردگی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا. تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا. سو خربونہ جو تھا اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جو ربائی جو ہیں وہ جس طرح سے تعلیم دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ بادشاہ جو تھا حمان جو تھا اس نے یہ سولی بنوائی تھی، اور اس نے جس بڑئی کو کہا تھا کہ یہ سولی بنائے، اس نے جو تھا وہ چونکہ اس کو یہ تو نہیں علم تھا
کہ حمان جو ہے وہ سولی کس مقصد کے لیے بنا رہا ہے. تو اس نے جو تھا وہ سولی جب بنائی تو اس نے اس کو جو تھا وہ اس کے لیے قیمتی لکڑی تیار کی، اور اس نے جو تھا اس کے ساتھ میں جو اوپر سونے کا کچھ کام کیا، اور جو بل جو تھا وہ اتنا زیادہ بنا دیا تھا کہ کہ حمان جو تھا وہ بھی اس سے پوچھا تھا کہ کس کیوں اتنا زیادہ جو ہے یہ بڑا بل ہے، کہ اتنی مہنگی کیوں ہے. تو اس پر جو تھا چونکہ اس کو ابھی اپنے پیسے نہیں ملے تھے، اس پر جو تھا حمان نے جو تھا حمان کے لیے جو تھا وہ چونکہ اس کو پیسے نہیں ملے تھے تو وہ جو خواجہ سرا جو خربونا جو تھا اس نے اس بات کا ذکر جو تھا وہ بادشاہ کے سامنے کر دیا کہ حمان نے جو ہے وہ تو سولی تیار کروائی ہے. اور ظاہری بات ہے جو حمان کا جو رتبہ وغیرہ جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ خود بھی پتا چلتا ہوگا کہ جو خاص طور پہ جو ایک دوسرے ساتھی جو کام کرنے والے ہیں، اور پھر خواجہ سرائی جو تھے وہی گئے تھے حمان کو اس کے گھر سے لینے کے لیے. تو خربونا جن نے جو تھا وہ یہ بتا دیا کہ حمان نے جو ہے وہ سولی بنوائی ہے، اور بادشاہ نے جو تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ جو سولی جو ہے وہ مردکی کے لیے بنوائی ہے، اور وہ مردکی جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات کی تھی. بادشاہ کے ذہن میں جو ہے وہ رات کی جو باتیں جو ہیں کہ وہ سارا ابھی چل رہا ہوگا کہ وہ مردکی نے میری جان بچائی تھی، اور اس صبح جو تھا وہ میں نے مردکی کو جو ہے میں نے عزت دینے کے لیے، تعظیم دینے کے لیے جو تھا میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. اس وجہ سے جو تھا بادشاہ نے جو تھا کہا کہ حمان کو جو ہے وہ اسی سولی پر جو ہے وہ ٹانگ دیں. اور جب انہوں نے اس سولی پر مردکی جس کو مردکی کے لیے تیار کیا گیا تھا اس پر ٹانگ دیا، تو تب جا کر جو تھا وہ بادشاہ کا غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہوا. گو کہ چند آیات تھی، میں خاص طور پہ زبور 59 اس کی 5ویں آیت کو پڑھنا چاہوں گی. وہ جو کہ کسی بھی ایسی بات سے گزر رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ جیسے ایستر وغیرہ سبھی جو ہیں وہ دعا کرتے آئے ہوں گے، تو ان کی جو ہے وہ دعا کچھ ایسی رہی ہوگی. زبور 59 سامس 59 دکھ تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں، ان کی ہمت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. سامس 59 ورس 5 اس میں لکھا ہوا ہے، اے خداوند لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ، کسی دغا باز خطا کار پر رحم نہ کر. تو میں اپنا یہ والا جو مطالعہ ہے یہ یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم ایستر کا 8واں باب اس کی اسٹڈی کریں گے. شلوم جی.